अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आज मैं रीड करने जा रही हूँ नावल कोई लम्हा गुलाब हो कि किस नंबर 18 जो कि तहरीर है निगत अब्दुल्ला की। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया इसीलिए एक तवाज़ुन से कायम है, एक जाता है तो एक आता है। अगर दोनों में से कोई एक सिलसिला भी बंद हो जाए तो या तो सब ख़त्म हो जाएगा या अपनी जगह बनाने के लिए सब एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। जबकि वक्त मुकर्रर तक दुनिया को इसी तरह कायम रहना है और निज़ाम हस्ती भी इसी तरह चलता रहेगा। जिसे अल्लाह ज़िंदा रखना चाहे, ज़िंदगी खुद उसे ढूंढती रहती है, और जिसे अल्लाह अपने पास बुलाना चाहे तो खुद ज़िंदगी से भागता रहेगा, जैसे शहरी। उसकी सोचें बस एक पल को इस नुक्ते पर आकर ठहरी थीं और एक पल में बड़ा कर्व था। दिल को बहुत ज़ोर का धचका लगा था कि आंखें जल थल हो गई थीं, लेकिन उसने कमाल जब्त से आंसुओं को झलकने से रोक लिया था, क्योंकि अभी कल ही तो उसने तहैया किया था कि वो किसी के सामने नहीं रोएगी। गो कि अभी यहाँ कोई नहीं था, लेकिन अस्मा आने वाली थी। इसलिए उसने बहुत कोशिश की कि आंखों का सारा पानी अपने अंदर उतार ले। कि अस्मा तेजी से आकर बोली, मैंने कहा था ना बारिश होगी, कहीं तो झड़ी लगनी थी। उसने सोचा, आओ ना बरामदे में बैठेंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अस्मा ने पूरा दरवाज़ा खोलकर कहा। ठंडी हवा का झोंका अंदर चलाया, जिसने उसके पूरे बदन में सर्द लहर दौड़ा दी थी, और ऐसी ही ठंडक वो चाहती थी। जब ही उठ गई थी और चादर अच्छी तरह लपेट कर बरामदे में आ बैठी। वाह रे अल्लाह ताला, मैंने आंसू रोके तो तूने सारा आसमान रुला दिया। अल्लाह करे सुबह तक इसी तरह बरसती रहे पप्पो, और तुम जा ही ना सको। अस्मा ने कहा। तभी मामी जी और अम्मी आ गईं। हाय, जब हम आए थे तो कोई ऐसे आसार नहीं थे। अम्मी ने ताज्जुब का इजहार किया तो अस्मा फौरन बोली, थे पप्पो, आपने गौर नहीं किया होगा, मुझे तो सुबह से ही लग रहा था। अच्छा, हमारी तरफ तो धूप थी। अम्मी तख्त पर उसके पास बैठ गई थी, फिर उसका चेहरा देखकर पूछने लगी, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं, ठंडक अच्छी लग रही है, वो चौंक कर बोली। जाओ उस्मा, चाय बना लाओ। मामी जी उस्मा को उठाकर उसकी जगह बैठ गई तो अम्मी ने ख्याल आने पर पूछा, इज़ाम आ गया? नहीं, अभी कहाँ आया। मामी जी बताकर तशवीश में मुब्तला हो गई। अल्लाह साथ खैरियत के लाए। यहाँ तो ज़रा सी बारिश में सड़कों पर सैलाब आ जाता है, और बिजली चली जाए तो और मुसीबत। मामी जी अस्मा से कहें मोमबत्ती अभी से तलाश कर ले, अंधेरे में परेशानी होगी। उसने कहा तो मामी जी उठ खड़ी हुई। ये तुमने ठीक कहा, मैं पहले तुम्हारे मामू के कमरे में रखाऊं, उन्हें परेशानी ना हो। अम्मी, घर कैसे जाएंगे? उसने कहा तो मामी जी जाते जाते रुक कर बोली, खैर है बेटी, अपना ही घर समझो, कोई फिक्र की बात नहीं। जी। वो खामोश हो रही, फिर मामी जी के जाते ही कुछ कहना चाहती थी कि अस्मा चाय लेकर आ गई तो वो बस अम्मी को देखकर रह गई। पप्पो, मैं बारिश को दुआ दे रही थी, इसी बहाने आप रुकेंगी तो। अस्मा ने चाय की ट्रे रखते कहा तो अम्मी ने उसके कान पकड़ लिए। तुम तो बहुत आती हो ना। आऊँगी फुप्पो, अब्बा अच्छे हो जाएं फिर इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगी। हाँ, अल्लाह तुम्हारे अब्बा को जल्द अच्छा करे, बहुत मिन्नतें मानी हैं मैंने, एक ही भाई है मेरा, अल्लाह सलामत रखे। अम्मी अनजाने में उसके ज़ख्मों को छेड़ रही थीं। मिन्नतें दुआएं, ज़िंदगी का सौदा, क्या कुछ नहीं किया था मैंने भी, फिर भी वो चला गया। वो आसमान से लगी झड़ी को देखते सोचने लगी। अस्मा खाने का इंतज़ाम करने दोबारा किचन में चली गई, और अम्मी कुछ देर अपने आप जाने क्या बोलती रहीं। फिर घर फ़ोन करने का कहकर उठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। तब वो चौंक कर उन्हें जाते हुए देखने लगी, फिर दीवार के साथ कमर लगाकर पेशानी घुटनों पर रख ली थी, क्योंकि बैठे बैठे थक गई थी और उस ठंडक वाले माहौल से उठने को दिल नहीं चाह रहा था। बारिश में भीगी हवा के झोंके बहुत सुकून दे रहे थे। जब भी वो हर तरफ से बेनियाज होकर रफ़ाक़तों के उन लम्हों में खो गई थी जो उसकी ज़िंदगी थे। कितनी देर बाद खांसने की आवाज़ पर उसने पहले आंखें खोलकर समझने की कोशिश की, फिर घुटनों से पेशानी उठाई तो सामने इज़ाम पानी में शराबूर खड़े थे। क्योंकि उसका पूरा वजूद चादर में लिपटा था, इसलिए इज़ाम की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है। जब भी खांस कर मुतवज्जा किया और उसे देखकर वाकई हैरान हो गए, क्योंकि उनके आने का गुमान भी नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। तब इज़ाम चौंक कर बोले, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो? आप कपड़े बदल लें, उसने जवाब से कतरा कर कहा तो इज़ाम फ़ौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। पता नहीं अस्मा क्या कर रही है। वो इज़ाम के वापस आने से पहले वहाँ से उठ गई और किचन में झाँक कर अस्मा को देखा, फिर वहीं से पलटकर मामू जी के कमरे में आ गई। मैंने घर फ़ोन कर दिया है, अम्मी ने उसे देखकर कहा तो वो समझकर पूछने लगी, कैसे जाएंगे हम? अभी तो नहीं जा सकते, बारिश रुक भी जाए तो रास्ते में पानी कितना होगा, तुम्हारे अब्बू ने भी मना किया है इस वक्त निकलने को। अम्मी ने कहा तो मामू जी और मामी जी भी उनकी तायद करने लगी। तभी इज़ाम आ गए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है, कैसे पहुँचे? अम्मी जी ने उनके आने पर शुक्र करने के साथ पूछा तो वो अम्मी के पास बैठते बोले, अल्लाह ने पहुँचाना था, पहुँचा दिया। फिर पूछने लगे,
کھانا کھا لیا آپ سب نے؟ نہیں، اسما شاید روٹی ڈال رہی ہے، میں دیکھتی ہوں۔ مامی جی اٹھنے لگی کہ اس نے روک دیا۔ آپ بیٹھے مامی جی۔ اس کے ساتھ ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ پھر ماموں جی کے کمرے میں ہی سب نے کھایا تھا۔ اس دوران اذان بارش سے ہونے والے نقصانات جو راستے میں دیکھتے آئے تھے بتا رہے تھے، اور آخر میں اسما کی طرح ہی بولے تھے، چلے پھپھو اسی بہانے آپ تو رکیں، اور فائقہ بھی۔ اسما نے کہا تو اذان اسے دیکھ کر بولے، فائقہ سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ کبھی اس گھر کا راستہ نہیں بھولی۔ اب شاید بھول جاؤں، وہ بلا ارادہ کہہ گئی تو اذان چونکے۔ وہاں اسما نے فوراً ٹوکا، کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ کوئی بات نہیں بنا سکی تو اذان نے اس کی بے بسی محسوس کر کے بات بدل دی تھی، اسما چائے لاؤ اور ذرا جلدی۔ اسما دسترخوان سمیٹ کر چلی گئی تو وہ امی سے کہہ کر اسما کے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ سب کے درمیان بار بار پہلو بدلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ بہرحال ابھی کھانا کھایا تھا، اس لیے وہ کمرے میں ہی ادھر سے ادھر ٹہلنے لگی۔ جب اسما چائے لے کر آئی تب اس کے ساتھ بیٹھتے ہی پوچھنے لگی، امی کہاں سوئیں گی؟ بہت جگہ ہے، جہاں دل چاہے سو جائیں گی، البتہ تم بتاؤ۔ اسما نے اس سے پوچھا تھا، میں یہیں تمہارے ساتھ سوں گی اگر تمہیں اعتراض نہ ہو، اس نے کہا۔ تبھی اذان پکار کر اندر آ گئے اور چیئر کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھتے بولے، میں نے تمہارا حال احوال تو پوچھا ہی نہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے فوراً جواب دے کر گویا خود کو ٹھیک ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ادھر پھپھو کے ہاں کب آئیں؟ کل، اور کل ہی ماموں جی کے ہارٹ اٹیک کا پتہ چلا، لیکن میں اس وقت نہیں آ سکی کیونکہ وہ جانے کے خوف کے تحت روانی سے بولتے ہوئے ان پر نظر پڑی تو سٹپٹا کر خاموش ہو گئی۔ تمہاری ساس ٹھیک ہیں؟ اذان نے غالباً بات کرتے رہنے کی غرض سے پوچھا۔ جی۔ آفس جا رہی ہیں؟ جی۔ اچھی بات ہے، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور پھر خدائی فیصلے پر تو کسی کا اختیار نہیں۔ اذان نے جس انداز میں بات شروع کی اس سے اسما بجھ گئی کہ وہ اس کے اندر ہمت اور حوصلہ پیدا کرنے کے لیے طویل لیکچر دیں گے، اس لیے عشاء کی نماز کا کہہ کر جلد اٹھ کر چلی گئی۔ تو وہ انہیں اٹھانے کی غرض سے بولی، آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تم کیوں نہیں پڑھتی؟ انہوں نے نرمی سے ٹوکا، پھر کہنے لگے، اللہ کی طرف سے نماز انمول تحفہ ہے، اسے اپنی زندگی میں اس قدر اہم کر لو جس قدر کھانا پینا۔ ہم پر خواہ کتنی قیامتیں ٹوٹ پڑیں، ہمارا کھانا پینا نہیں چھوٹتا، پھر نماز کیوں چھوڑیں؟ نماز میں دل لگاؤ، سکون ملے گا، اور اللہ کی مصلحتیں بھی سمجھ میں آنے لگیں گی۔ سن رہی ہو نا؟ جی۔ اس نے چونک کر جی کہا تو پوچھنے لگے، کیا سوچتی رہتی ہو؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ساری ستم تنہا اپنی ذات پر سہنے کا تہیہ کر چکی ہو؟ جو سہنا تھا سہ لیا، اب تو کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ سر جھکا کر اپنے ناخن دیکھتے بولی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ انہوں نے گہری سانس کھینچی، پھر پوچھنے لگے، پھپھو کے پاس کیسے آئیں؟ اپنی مرضی سے یا؟ میں بھی چاہتی تھی کیونکہ ماما صبح سے آفس چلی جاتی ہیں اور میں سارا دن اکیلی، بس اسی لیے آ گئی۔ کیا نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے الجھ کر پوچھا۔ نہیں، اچھا کیا آ گئی، انسانوں میں رہو گی تو زندگی کا احساس ملے گا، تنہائی تو اچھے اچھوں کو پاگل کر دیتی ہے۔ میں مانتا ہوں تم پر پہاڑ ٹوٹا ہے، لیکن یہ بھی تو ہے کہ اللہ کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تم اپنی ہمت اور حوصلہ بلند رکھو، کیونکہ تمہیں ابھی بہت جینا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں، جب تک زندگی ہے تب تک جیوں گی، اس سے پہلے پتہ نہیں میرے نصیب میں اور کیا لکھا ہے۔ کتنے دکھ، کتنی آزمائشیں، اور مایوسی میں گر کر بول رہی تھی، دکھ اور آزمائشیں ہی کیوں، سکھ اور خوشیاں بھی تو ہو سکتی ہیں۔ اذان نے ٹوک کر کہا تو وہ گہری سانس لے سینے میں دبا کر گویا ہوئی، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں سب سے بڑھ کر دکھ جھیل چکی، اس کے بعد تو سارے دکھ بے معنی رہ گئے ہیں۔ اب تو یوں لگتا ہے جیسے زندگی بس گزرتی چلی جائے گی، یا ہو سکتا ہے کہیں میں تھک کر بیٹھ جاؤں یا کھو جاؤں۔ پھر اچانک انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی، ایک بات بتائیں اذان بھائی، اگر میں کہیں کھو جاؤں تو آپ مجھے ڈھونڈیں گے؟ اذان مشکل میں پڑ گئے تھے، سمجھ میں نہیں آیا کیا جواب دیں، تو اس سے پوچھنے لگے، تم کیا چاہتی ہو؟ نہیں، آپ مجھے ڈھونڈنے کا کبھی سوچیے گا بھی نہیں، اس نے جتنے آرام سے کہا۔ اذان اسی قدر حیران ہوئے، کیا ایسا ممکن ہے؟ کیوں نہیں، بے وقوف لڑکی، جب میں کھو گیا تھا تب تم کیوں پریشان تھی، اور یہ دعا کیوں کرتی تھی کہ تمہارے پاس ایک پری آ جائے جو مجھے ڈھونڈ لائے؟ میں تمہاری طرح پری کا انتظار نہیں کروں گا، خود نکل کھڑا ہوں گا۔ اذان کے لہجے کی گمبھیرتا نے اسے گمسم کر دیا تھا۔ بیگم افندی کو بادلوں کی گھنگرج سخت ناگوار لگ رہی تھی۔ جبھی کمرے میں آتے انہوں نے کھڑکیاں بند کر کے پردے بھی برابر کر دیے، پھر اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئیں، اور سامنے کیلنڈر پر کسی نئے کانٹریکٹ کی ڈیٹ دیکھتے ہوئے ان کا ذہن فائقہ کی ڈلیوری کی طرف منتقل ہو گیا۔ یعنی ڈاکٹر نے جو مہینہ اور تاریخ بتائی تھی وہ اس حساب سے دن شمار کر کے سوچنے لگی تھیں، ابھی 1 مہینہ ہے، پھر میری آغوش میں شہری ہوگا، پھر میں پھر سے ماں بن جاؤں گی، شہری کی ماں۔
پھر وہی دن لوٹ آئیں گے۔ میں شہری کو پھر سے پروان چڑھاؤں گی۔ جب وہ میری انگلی تھام کر چلنا سیکھے گا تو لوگ حیران ہو کر پوچھیں گے یہ کون ہے، اور میں کہوں گی شہری، میرا شہری لوٹ آیا ہے۔ میں اکیلی ہو گئی نا، اس لیے وہ میرے پاس واپس آ گیا ہے۔ مان فون کی بیل نے ان کی سوچوں کو منتشر کر دیا تو انہوں نے غصے اور ناگواری سے ریسیور اٹھایا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دوسری طرف اسفندیار تھے، جن کی آواز کو فوراً پہچانتے ہی ان کا تنفر عروج پر پہنچ گیا تھا، لیکن کمال ضبط غصہ دبا کر بالکل انجان بن گئی۔ وعلیکم السلام۔ میں شہریار کی جمع مرگی پر جس صدمے سے دوچار ہوا ہوں وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ بہت دکھ ہوا ہے، اپنے باپ سے زیادہ شاید ان کے مرنے کا سن کر۔ میں اتنا نہیں رویا تھا جتنا شہری کے لیے رویا ہوں۔ اسفندیار شہریار کی تعزیت کے ساتھ جس طرح اس کے ساتھ اپنی وابستگی ظاہر کر رہے تھے، اس سے وہ بجائے کچھ اچھا سوچنے کے ٹھٹک کر زہر خون سے بولی، تمہارا کیا لگتا تھا وہ؟ بھائی تھا میرا، چھوٹا بھائی۔ اسفندیار کو غالباً اس وقت ان کی طرف سے ایسے رویے کی توقع نہیں تھی، جبھی حیرت کے ساتھ کچھ گڑبڑا گئے تھے۔ ہاں بھائی، ان کے تنفر میں طنز بھی شامل ہو گیا۔ اب اسے بھائی کہہ رہے ہو مارنے کے بعد؟ مارنے کے بعد؟ ادھر وہ نہ سمجھنے والا انداز تھا۔ ہاں، تم نے مار ڈالا ہے اسے، میرے شہری کو مارا ہے تم نے۔ وہ اچانک بفر گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور تم جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ تم مجھے بھی دھمکی آمیز فون کرتے رہے ہو۔ ابھی بھی جانے کیا کچھ کہہ ڈالا تھا کہ وہ بالکل ٹوٹ گیا، مر گیا۔ وہ یقین سے انہیں شہریار کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی۔ آپ غلط کہہ رہی ہیں میڈم، میری کبھی شہری سے بات ہی نہیں ہوئی، جس کا ہمیشہ مجھے افسوس رہے گا۔ اسفندیار سے الزام برداشت نہ ہوا، غصے سے بولے تو ادھر وہ زور سے چیخیں، جھوٹ بولتے ہو تم۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں جھوٹ بولنے کی، اور آپ مجھ پر الزام رکھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں؟ کیا کر سکتی ہیں آپ میرے خلاف؟ چاہوں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میرے پاس تم جیسے فالتو لوگوں پر ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں۔ انہوں نے اپنی بڑائی جتا کر فون رکھنا چاہا، لیکن ادھر وہ جیسے ان کا ارادہ بھانپ کر بولے، ایک منٹ، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ جیلان افندی کے بیٹے کو آپ نے اتنی دور اور اتنی خاموشی سے کیوں دفن کر دیا؟ اسفندیار نے پوچھا تو وہ ان کے مشکوک لہجے پر تلملا کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کوئی ٹیڑھی بات نہیں، میں نے سیدھا سادہ سوال کیا ہے، سیدھا سادہ جواب چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو وہ دانت پیس کر بولی، میں تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں، پھر بھی سن لو، یہ شہری کی وصیت تھی۔ اور کیا وصیت کی ہے اس نے؟ دھیرج سے پوچھا۔ شٹ اپ، ریلیکس میڈم، ریلیکس۔ آپ شاید نہیں جانتی کہ میں جانتا ہوں کہ شہری افندی ہاؤس میں اپنی مسز کے نام کرنا چاہتا تھا، اسفندیار نے کہا تو وہ ایک لمحہ کو ٹھٹک کر بولی، بکواس کرتے ہو تم۔ ابرار قریشی صاحب سے پوچھ لیں، شہری آخری ایام میں ان کے پاس اسی مقصد سے گیا تھا۔ آپ کو ابرار صاحب نے نہیں بتایا؟ اسفندیار نے بتا کر تعجب کا اظہار کیا تو وہ محض اپنی برتری اور اہمیت قائم رکھنے کی خاطر بولی، میں سب جانتی ہوں۔ اچھا، تو پھر شہری کی آخری خواہش پوری کر دیں، کر سکتی ہیں تو افندی ہاؤس اس کی مسز کے نام کر دیں۔ ادھر استہزائیہ انداز میں چیلنج تھا۔ تم؟ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو پہلے ریسیور پر رکھا، پھر پورا سیٹ اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ اس کے بعد بھی ان کا غصہ کم نہ ہو رہا تھا۔ کتنی دیر تل ملاتی رہی، پھر کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھی، جہاں سامنے وال گلاس براہ راست بارش کا نشانہ بن رہی تھی۔ گو کہ ابھی زیادہ رات نہیں بیتی تھی، لیکن طوفانی بارش نے ساری افراتفری سمیٹ لی تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں جانے دبک کر سو گئے تھے یا رت جگے منا رہے تھے۔ شور صرف بارش کا تھا یا پھر ان کی سماعتوں میں اسفندیار کی آواز گونج رہی تھی، شہری افندی ہاؤس اپنی مسز کے نام کرنا چاہتا تھا۔ ابرار صاحب سے پوچھ لیں، شہری آخری ایام میں ان کے پاس اسی مقصد سے گیا تھا؟ نہیں۔ کتنی دیر ان کا ذہن سوچنے پر آمادہ ہوا تھا؟ جھوٹ کہتا ہے اسفندیار، میری مرضی کے بغیر شہری کبھی ایک قدم نہیں چلا۔ اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یا ہو سکتا ہے فائقہ کے اکسانے پر؟ فائقہ؟ ان کے اندر ایک دم شرارے بھر گئے۔ وہ میسنی، ضرور اسی نے اکسایا ہوگا۔ اول روز سے ہی اپنی اوقات بھول گئی تھی اور میری جگہ لینا چاہتی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ میں مجھ سے پہلے یہاں آنے والی عورت بھی یہاں نہیں ٹھہر سکی تو یہ کیا ٹھہرے گی؟ افندی ہاؤس کے خواب دیکھتی ہے۔ میرے شہری کو بہکا دیا، اور ابرار قریشی نے بھی مجھے نہیں بتایا؟ کیوں؟ انہوں نے وال کلاک پر نظر ڈالی، پھر اسی وقت ابرار قریشی کے گھر فون کر ڈالا۔ ہیلو، ابرار قریشی کی بیٹی کی آواز تھی۔ ابرار صاحب ہیں، میں بیگم افندی ہوں، وہ کہہ کر انتظار کرنے لگی۔ جی بیگم صاحبہ، السلام علیکم۔ قدرے تاخیر سے ابرار قریشی لائن پر آ چکے تھے۔ سوری ابرار صاحب، میں نے اس وقت آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ سلام کا جواب دیے بغیر بولی تو ابرار صاحب نے بھی کوئی رسمی بات نہیں کی۔ جی فرمائیے۔
وہ مجھے یہ کہنا تھا کہ شہری لندن جانے سے پہلے اپنی خواہش لے کر آپ کے پاس کیا تھا۔ انہوں نے بجائے ان سے تصدیق کروانے کے چھوٹتے ہی یہ باور کروا دیا کہ وہ بے خبر نہیں ہیں، اور ظاہر ہے ابرار قریشی بوکھلائے تھے۔ کیسی خواہش؟ آپ بھول گئے؟ وہ افندی ہاؤس اپنی مسز کے نام کروانا چاہتا تھا، تو آپ نے اس سلسلے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو ابرار قریشی معذرت کرتے بولے، سوری بیگم صاحبہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ ابرار صاحب، یہاں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جیلان افندی کی تحریر کردہ وصیت یقیناً آپ کے پاس ہوگی، آپ چاہیں تو۔ وہ بظاہر بہت آرام سے بات کر رہی تھی۔ نہیں بیگم صاحبہ، میں کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ جیلان افندی کی وصیت کے مطابق ان کی تمام پراپرٹی میں اسفندیار اور شہریار برابر کے حقدار ہیں۔ آپ کو شہری نے بتایا ہوگا؟ ابرار قریشی نے کہا تو وہ جو پورے دھیان سے سن رہی تھی بے نیازی سے بولی، ہاں بتایا تھا۔ پھر آپ بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ ابرار قریشی نے ایک طرح سے معذوری ظاہر کر دی تھی۔ آپ اسفندیار سے بات کریں، آپ کا رابطہ تو ہے ان کے ساتھ، اس سے پوچھیں وہ افندی ہاؤس سے دستبرداری کی کیا قیمت لے گا۔ انہوں نے بہت یقین سے ان کا اسفندیار سے رابطہ جتا کر کہا، معاف کیجیے گا بیگم صاحبہ، میرا اسفندیار سے کوئی رابطہ نہیں۔ ابرار قریشی قدرے رک کر بولے، پھر کیسے رابطہ ہوگا؟ بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسفندیار کہاں سے آ گیا؟ میرا مطلب ہے خود آپ نے مجھے کہا تھا کہ جیلان افندی کی پہلی بیوی اور بچے ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے، پھر اسفندیار زندہ کیسے ہو گیا؟ وہ ابرار قریشی پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم بیگم صاحبہ، مجھ سے تو جو کچھ جیلان صاحب نے کہا میں نے آپ سے وہی کہا۔ اس کے بعد اسفندیار کہاں سے آ گیا یہ وہی آ کر بتائے گا، میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ جانتے ہیں کہ وہ جیلان افندی کا ہی بیٹا ہے؟ انہوں نے قصدن پوچھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا، سامنے آ کر اپنی پہچان کروائے گا تبھی تو ہم مانیں گے۔ ابرار قریشی نے اس بار خود کو ان کے ساتھ شامل کر کے گویا انہیں اطمینان دلایا تو وہ ان کے وفادار ہیں۔ ہاں میں بھی یہی کہنا چاہ رہی ہوں، وہ فوراً بولی تھی۔ جی میں سمجھ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، کوئی ایرا غیرہ شخص جیلان افندی کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کر کے ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہم پوری تحقیق کریں گے اور کسی بھی صورت میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں پریشان نہیں ہوں، میں تو بس شہری کی خواہش، اصل میں اس وقت بالکل اکیلی ہوں اور مجھے شہری بہت یاد آ رہا ہے۔ وہ جان بوجھ کر بے ربط بول رہی تھی تاکہ ابرار قریشی ان کی تمام گفتگو بے معنی قرار دے دیں۔ بیگم صاحبہ، اللہ آپ کو صبر دے، دعا کریں، انہوں نے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، پھر نئے سرے سے ان ساری باتوں کو سوچنے لگی۔ رات بھر کی بارش کے بعد اب صبح بہت اجلی اور نکھری تھی۔ صاف شفاف آسمان لگ رہا تھا، جیسے سارا غبار نکال کر ہلکا پھلکا ہو گیا ہو۔ اس کی نیلاہٹیں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ وہ برآمدے میں رک کر آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نیلے آسمان سے ہوتی اس کی نظریں کچھ دیر نیم کے پیڑ پر ٹھہریں، پھر کیاری میں جھومتے پودوں کو دیکھتے ہوئے وہ امی کو پکار کر بولی، امی ناشتہ کرتے ہی نکل چلیں گے؟ کیوں؟ امی کے بجائے اعظام کی آواز پر اس نے پلٹ کر انہیں دیکھا، پھر پوچھنے لگی، امی کہاں چلی گئیں؟ اندر گئی ہیں، چلو اسما نے ناشتہ رکھ دیا ہے۔ اعظام کہتے آگے بڑھ گئے تو وہ ان کے پیچھے چلی آئی اور ماموں جی کو سلام کر کے امی کے پاس بیٹھتے پھر سے بولی، ناشتہ کر لیں پھر چلتے ہیں۔ کیوں بیٹی، کاہے کی جلدی ہے؟ پیچھے کوئی کام ادھورے چھوڑ آئی ہو؟ مامی جی نے ٹوکتے ہوئے کہا تو وہ صاف گوئی سے بولی، نہیں مامی جی، اصل میں ماما کا کچھ پتہ نہیں کب بلا لیں۔ خیر ہے، ابھی 2 دن تو کل ہوئے ہیں، بلائیں بھی تو منع کر دینا، مامی جی نے کہا تو وہ اندر ہی اندر جذبوں سی ہو کر بولی، نہیں مامی جی، وہ بھی تو اکیلی ہیں، شاید رات میں انہوں نے ادھر فون کیا ہو۔ اچھا ناشتہ کرو، تمہیں زیادہ ہر ایک کی فکر رہتی ہے۔ اسما نے اسے ناشتے کی طرف متوجہ کرنے کی غرض سے کہا تو اس نے پہلے امی کو دیکھا، پھر اپنی پلیٹ پر جھک گئی، لیکن اس کے ذہن پر بیگم افندی سوار تھیں، اس لیے کوئی چیز اس کے حلق سے نہ اتر رہی تھی۔ بمشکل ایک سلائس وہ بھی چائے کے گھونٹ لے کر حلق سے اتارا اور اس کے سے پہلے سب سے پہلے اصرار کرتے وہ اٹھ کر اسما کے کمرے کی طرف چلی گئی تو امی فکر مندی سے بولی، سمجھ نہیں آتا کہ اس لڑکی کا کیا ہوگا، اس کی ساس کیا کہتی ہیں؟ ماموں جی نے پوچھا تو امی سمجھی نہیں، کیا مطلب کیا چاہتی ہیں؟ اسے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں کیا؟ پتہ نہیں، کچھ کہا تو نہیں انہوں نے، البتہ حق جتا رہی تھی۔ امی نے بتایا تو ماموں جی چونک کر پوچھنے لگے، کیسا حق؟ یہی کہ ان کی مرضی کے بغیر فائقہ کہیں آ جا نہیں سکتی، یہاں آنے کے لیے بھی پہلے اس نے انہیں فون کر کے اجازت لی ہے اور انہوں نے گاڑی بھیج دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی کہ فائقہ ان کی بہو ہے، مامی جی نے پرسوچ انداز میں کہا تو امی تائید کے ساتھ بولی، ہاں اور مجھے اس سے انکار نہیں، لیکن
یہ ہمیشہ تو وہاں نہیں رہے گی۔ نہیں، ابھی جب تک وہ خیال کر رہی ہیں کرنے دو۔ رشتے ناطے ایک دم تو نہیں توڑ سکتے۔ آہستہ آہستہ جب انہیں صبر آ جائے گا اور فائقہ کو بھی، تو پھر یہ خود ہی چلی آئے گی۔ ماموں جی نے دھیرج سے سمجھاتے کہا۔ ہاں، ہم بھی اس لیے خاموش ہیں کہ ابھی غم تازہ ہے، ورنہ سچ پوچھیں تو اب میرا دل اسے وہاں بھیجنے کو نہیں چاہتا، کیونکہ ساس تو صبح کی گئی شام میں آتی ہے اور یہ بیچاری اکیلی جب ہی اتنی کمزور اور نڈھال ہو گئی ہے۔ امی کی مجبوری اور بے بسی پر اعظام نے انہیں تسلی دی۔ ٹھیک ہو جائے گی پھپھو، آپ پریشان نہ ہوں۔ پریشانی تو مقدر میں لکھی ہے، اتنے ارمانوں سے بیٹیاں بیاہی تھی۔ امی نے آہ بھر کر کہا تو مامی جی پوچھنے لگیں، رابعہ کا کیا سوچا؟ ہم کیا سوچیں، وہ ہماری مانتی کب ہے؟ جو دل میں آتا ہے کرتی ہے، نوکری کر رہی ہے اب۔ امی کے لہجے میں اب تعصب سمٹ آیا تھا۔ مرضی اس کی، حالانکہ عفان نے یہاں بیٹھی کو خرچہ دینے کا کہا ہے، لیکن نہیں، کہتی ہے میں کیوں لوں، میرا اسے کیا تعلق۔ امی کو جیسے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع مل گیا تھا، کیونکہ گھر میں رابعہ سے کچھ کہتی تو وہ حتے سے ہی اکھڑ جاتی تھی۔ اب وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے، یا پھر ایک ہی جواب دیتے، ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اور یہاں ان کی سنی جا رہی تھی، اس لیے وہ بولے جا رہی تھی۔ اعظام کے اشارے پر اسما دسترخوان سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ خود بھی اس کے ساتھ کمرے سے نکل آئے۔ فائقہ نے ناشتہ نہیں کیا، کھانا جلدی پکا لو، اگر کچھ منگوانا ہو تو بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔ وہ اسی مقصد سے اسما کو اٹھا لائے تھے۔ نہیں، فریج میں گوشت رکھا ہے، اسٹو کے ساتھ دال چاول بنا لیتی ہوں، فائقہ کو بھی پسند ہے۔ اچھی بات ہے، فائقہ ہے کہاں؟ انہوں نے واپس پلٹتے ہوئے رک کر پوچھا۔ میرے کمرے میں ہوگی، آپ اور چائے پئیں گی تو بنا دوں؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا تو وہ منع کرتے بولے، نہیں بس تم کھانا تیار کرو، اور ہاں فائقہ کو اپنے پاس بلا لو، اکیلی بیٹھی کڑ رہی ہوگی۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اسما نے فریج میں سے گوشت نکالتے پوچھا۔ کہیں نہیں، اپنے کمرے میں ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹے تو سامنے فائقہ کھڑی تھی، فوراً بولی، اعظام بھائی ہمیں گھر چھوڑ کر آئیں۔ چھوڑ آؤں گا، ذرا راستے صاف ہونے دو، انہوں نے نرمی سے کہا تو پھر بھی وہ کچھ ضد سے بولی، راستے صاف ہوں گے، بس آپ چلیں، نہیں تو رکشہ ٹیکسی دیکھیں، ہم خود چلے جائیں گے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلو اندر، اور شام سے پہلے جانے کا نام مت لینا۔ وہ اسے ڈانٹ کر اسما کے کمرے میں لے آئے تھے اور اس کی ناراضی قصدن نظر انداز کر کے کہنے لگے، تم نے گھر میں بیٹھ کر بارش کا مزہ لے لیا، مجھ سے پوچھو رات میں کس طرح گھر آیا ہوں۔ سڑکوں پر گاڑیاں تیر رہی تھیں، اگر راستے صاف ہوتے نا تو میں آفس نہ جاتا۔ ویسے تمہیں یہاں تکلیف کیا ہے؟ مجھ سے بات نہیں کریں، وہ روٹھے لہجے میں بولی۔ ہاں نہیں کر رہا، میں خود سے بہت ناراض ہوں، وہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ وہ بے پناہ آزردگیوں میں گھر گئی۔ میں جانتی ہوں آپ کیوں ناراض ہیں، میں نے آپ کو مایوس کیا ہے نا، ہمیشہ ہر چھوٹی بات بڑی بات کے لیے بھاگی آپ کے پاس آتی رہی، اور جب زندگی کا اہم موڑ آیا تب سارے فیصلے خود کر لیے، لیکن مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں۔ میں نے تھوڑی سی رفاقت سے ایک عمر چرا لی ہے، اب کوئی تمنا کوئی آرزو نہیں۔ میں تم سے اس لیے ناراض نہیں ہوں۔ اعظام اس کی پوری بات سن کر بولے تو وہ چونک کر پوچھنے لگی، پھر یہ کہ تم رابعہ کو کیوں نہیں سمجھا رہی؟ اعظام بات بدل گئے تھے۔ کیا سمجھاؤں؟ اپنے گھر کی اہمیت، وہ جو اتنے آرام سے اپنا گھر چھوڑ کر آ گئی ہے، یہ تو عقل مندی نہیں۔ اگر ڈاکٹر عرفان اس کے ساتھ مخلص ہیں تو پھر ان کی غلطی معاف کرنے میں اس کی بہتری ہے، انہوں نے کہا تو وہ گہری سانس کے ساتھ بولی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن وہ سننے کو اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ جاب کہاں کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، کسی ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا نام لے رہی تھی، میں نے ٹھیک سے سنا نہیں، اس نے بتایا تو اعظام افسوس سے کہنے لگے، بہت غلط کر رہی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ ماں باپ کے لیے تمہارا صدمہ ہی کتنا گہرا ہے۔ ایسے میں اگر وہ اپنے شوہر کے ساتھ صلح کر لے تو کم از کم اس کی فکر سے تو انہیں نجات ملے گی۔ کیسی لڑکی ہے، کسی کا احساس ہی نہیں، اور خود اپنے ساتھ بھی بھلائی نہیں کر رہی۔ ان کی باتوں کے جواب میں وہ کچھ نہ کہہ سکی تو قدرے رک کر بولی، برا نہیں مانیے گا اعظام بھائی، اگر آپ اس کے ساتھ شادی کر لیتے تو۔ احمقانہ باتیں مت کرو، انہوں نے ٹوک دیا تو وہ ان کا سرخ چہرہ دیکھ کر خائف سی ہو گئی، لیکن پھر پوچھنے سے بات نہیں آئی، آپ نے انکار کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، اور تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ اس نے ہمیشہ مجھ پر اور میرے گھر پر تنقید کی ہے، وہ یہاں کے ماحول میں کبھی ڈھل نہیں سکتی تھی، اور میرے لیے اس کے ساتھ چلنا اس سے زیادہ مشکل تھا۔ میں ٹھہرا سیدھا سادہ ملنگ آدمی، جسے ازراہ ہمدردی دل کی ایک گلی سونپی جاتی ہے، باقی گلیوں پر تو جدید دور کا شہزادہ ہی حکمرانی کرتا ہے۔ وہ بولتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جب یہ اپنی بات ختم کرتے کمرے سے نکل گئے تو وہ حیرت سے ان کے پیچھے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہیلو توصیف عالم، میں جا رہی ہوں۔ رابعہ نے دروازے سے جھانک کر توصیف عالم کو مطلع کیا تو وہ جو سگریٹ سلگا رہا تھا آنکھوں سے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فرمائیے۔
वो उसके टेबल के करीब आकर बोली, बैठ जाओ। वो होठों से सिगरेट निकाल कर बोला, 5 बज चुके हैं और मुझे जल्दी जाना है, उसने कहा और बैठ गई तो बेल का बटन पुश करते बोला, एक कप चाय पीने में तो देर नहीं होगी। पूरा 1 घंटा लगता है यहाँ से घर जाने में, और इस वक्त बसों का जो हाल होता है वो आपको पता है। मैं तो कितनी बार तुम्हें पिक एंड ड्रॉप की ऑफर कर चुका हूँ, तुम ही नहीं मानती। आखिर प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ जाने में? तौसीफ आलम चपरासी को चाय लाने का इशारा करके उसे मुखातिब हुआ। मेरे घर वालों से ज़्यादा मोहल्ले वाले एतराज़ करेंगे, वो कहकर खुद ही हंस पड़ी। करने दो, तुम क्या डरती हो उनसे? तौसीफ आलम ने तो एक तरह से उसे उकसाया था। नहीं, डरती तो नहीं, बस अभी मैं किसी की बात नहीं सुनना चाहती, क्योंकि मुझे अपनी आदत का पता है कि मैं या तो ज़िद में आ जाऊंगी या फिर सब छोड़ छाड़ कर बैठ जाऊंगी। दूसरी बात उसने महज तौसीफ आलम का रद्द-ए-अमल देखने के लिए कही थी, और वो फौरन बोला था, नहीं, छोड़ना नहीं। फिर संभल कर कहने लगा, खैर कुछ दिनों की बात है, फिर जब तुम ऐड करने लगोगी तो पहली फुर्सत में गाड़ी ले लेना। मैंने भी यही सोचा है। वो कहकर उठ खड़ी हुई तो उसने याद दिलाया, चाय आ रही है। हाँ, लेकिन मेरा मूड नहीं है। फिर सही। वो रुकने पर आमादा ना हुई तो वो खामोश हो रहा। जाऊं? मैं जाने को नहीं कहूँगा। अच्छा, मैं फिर आऊँगी। वो हंसती हुई बाहर निकल आई तो रोज़ाना की तरह बसों और वैगनों में ऑफ टाइम का रश अरूज पर था। वो स्टॉप पर रुकने के बजाय आगे चलती गई, क्योंकि उसने दूर ही से देख लिया था कि स्टॉप पर काफ़ी लोग थे, और ऐसी जगह खड़े होने से बहुत घबराती थी जहाँ इतने लोगों की नज़रें सिर्फ उसको ही देखने लगती। गोके तकरीबात में उसे नुमायाँ होने का शौक था, लेकिन सरे राह परेशानी हो जाती थी, इसलिए जहाँ रश देखती वहाँ से आगे बढ़ जाती। गर्दन मोड़ मोड़ कर देखती रहती। जैसे ही अपने रूट की वैन नजर आती, इशारे से रोककर उसमें सवार हो जाती। अभी भी वो तेज तेज चलती बाहर बार बार अभी भी वो तेज तेज चलती हुई बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, और इस बार जैसे ही गर्दन मोड़ी तो नजरों के ऐन सामने डॉक्टर अफान का चेहरा आ गया। वो गालिबन अकब से उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसका चेहरा देखकर गाड़ी उसके करीब रोक दी तो वो कुछ पीछे हटकर फिर आगे चल पड़ी, लेकिन अगले पल डॉक्टर अफान ने गाड़ी आगे बढ़ाकर फौरन उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और उसका रास्ता रोक लिया। फिर उतरकर उसके पास आकर बजाय हल्के फुल्के अंदाज में बोले, कार के होते बेकार फिर रही हो? मैं अपनी मर्जी से बेकार जा रही हूँ कि मुझे कार वाले जहर लगने लगे हैं। वो गुस्से में बोली, कारों वाले ना, कार तो नहीं, चलो बैठो। डॉक्टर अफान उसका गुस्सा यकदर नज़रअंदाज कर गए तो मजीद चीख कर बोली, सॉरी, अगर आपको लिफ्ट देने का शौक है तो और भी बहुत सी लड़कियां जा रही हैं, किसी को भी अपने साथ बिठा लें। बीवी के होते क्यों कोई और? उन्होंने बड़े आराम से उसे गाड़ी के अंदर धकेल दिया। वो दरवाज़ा बंद करते हुए बोले, उतरने की कोशिश मत करना वरना इतने लोग तमाशा देखेंगे। वो दांत पीसते उन्हें सामने से आते देखने लगी, और जब ड्राइविंग सीट पर आ बैठे तब गुस्से से दाढ़ी थी। आखिर आपका मकसद क्या है? तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ाते पूछा तो तड़क कर बोली, कम से कम आपसे मैं कुछ नहीं चाहती, और ना अपनी ज़िंदगी अपने मामलात में आपकी मुदाखलत पसंद करती हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारे मामलात? उन्होंने वही दोहराया कि वो बोल पड़ी, हाँ, मेरी ज़िंदगी, मेरे मामलात, जिनसे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं छोड़ आई हूँ आपको। बेवकूफ़ी की बातें मत करो। घर छोड़ आने से हम एक दूसरे की ज़िंदगी से बेदखल नहीं हो गए। हमारा रिश्ता कायम है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। उन्होंने टोक कर कहा तो उसने नखवत से सर झटका। कायम रहेगा, मैं चाहूँगी तब ना। तुम क्यों नहीं चाहती? उन्होंने अनजान बनकर पूछा। आप अच्छी तरह जानते हैं और मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहती। प्लीज़ आप गाड़ी रोकें, मुझे यहीं उतरना है। वो जहाँ असल मौजू शुरू होता भागने का सोचने लगती थी। नहीं, मैं तुम्हें घर तक उतारूंगा और तब से मिल भी लूंगा। उन्होंने कहा तो वो उनकी दूसरी बात पर नागवारी से बोली, कोई ज़रूरत नहीं किसी से मिलने की। क्यों? बस मैं नहीं चाहती। मैं भी बहुत सी बातें नहीं चाहता, और तुम जिद भी करती हो, लेकिन मैं तुम्हारी जिद से नहीं जा रहा। खैर छोड़ो, ये बताओ फ़ायका कैसी है? उन्होंने खुद ही मौजू बदल दिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। फिर भी पूछने लगे, अभी अपने ससुराल में है? वो अभी भी खामोश रही। मत बताओ, मैं अभी अबू से मालूम कर लूँगा, और बहुत सी बातें उनसे पूछनी हैं। उन्होंने गोया उसे बोलने पर उकसाया और वो वाकई बोल पड़ी, मेरे बारे में कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने कब कहा कि तुम्हारे बारे में पूछूंगा? उन्होंने महसूस होकर टोका तो फिर चढ़कर शीशे से बाहर देखने लगी, और फिर जैसे ही उन्होंने घर के सामने गाड़ी रोकी फौरन उतरकर अंदर चली आई। हालांकि उनके अंदाज से समझ गई थी कि वो भी अंदर ज़रूर आएंगे। क्या हुआ? फायका ने उसका तपा चेहरा देखते ही टोका तो जलकर बोली, तुम्हारे भाई आए हैं। भैया भाभी भी साथ हैं? फायका सुलेमान को समझी थी। नहीं, वो कहकर वॉशरूम में बंद हो गई थी।
اور جب منہ ہاتھ دھو کر نکلی تو فائقہ کی جگہ امی کو دیکھ کر انجان سی بن گئی تھی۔ تم فائقہ کے ساتھ آئی ہو؟ تم عفان کے ساتھ آئی ہو؟ امی نے خوش ہو کر پوچھا تو وہ مزید دب کر کہنے لگی، مجھے ان کے ساتھ آنے کا کوئی شوق نہیں، راستے میں دیکھ کر زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا، اور ایسا آج پہلی بار اور آخری بار ہوا ہے۔ آئندہ اگر انہوں نے ایسی حرکت کی تو میں وہیں چیخ چیخ کر سارے لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ یہ بات آپ انہیں اچھی طرح سمجھا دیں۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ امی جتنی خوش آئی تھیں اسی قدر دل برداشتہ ہو کر چلی گئیں، جب وہ بجائے ان کے احساسات سمجھ کر کڑنے کے الٹا ان کے خلاف بڑبڑانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد فائقہ آئی تو اسے بڑبڑاتے دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ملائیں اپنے بھائی سے۔ اس نے خود ہی فائقہ کو ٹوکا تو وہ منمنائی اور بولی، میں سمجھی سلیمان بھائی آئے ہیں، اسی لیے بھاگی گئی تھیں۔ ہاں دوپہر تو ان کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے شام کو آئیں گے، لیکن ابھی تک آئے نہیں۔ فائقہ نے مایوسی سے کہا تو وہ حیران ہو کر بولی، تم ان کا انتظار کر رہی تھیں؟ بے وقوف، وہ تو ہر تیسرے دن آنے کا کہتے ہیں اور 3 مہینے بعد شکل دکھاتے ہیں۔ ایسے کیوں ہو گئے ہیں؟ فائقہ کی مایوسی میں افسوس شامل ہو گیا تھا تو وہ استہزائیہ ہنس کر بولی، شروع سے ایسے ہیں، اب کیا ہو گئے ہیں؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن ابھی تو انہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے انہیں بتایا کہ میں کل چلی جاؤں گی۔ فائقہ نے کہا تو اس نے کچھ بے دہانی میں پوچھا تھا، کہاں؟ اپنے گھر۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ماما کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھیں اب تم آ جاؤ، میں اداس ہو گئی ہوں۔ فائقہ نے بتا کر گہری سانس کھینچی تو بے اختیار بولی تھی، ماشاء اللہ، پھر اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، وہ اداس ہو گئی ہیں، اور تمہاری اداسی دور کرنے کے لیے وہ کیا آفس چھوڑ کر تمہارے پاس بیٹھ جائیں گی؟ پتہ نہیں، فائقہ نظر چرا گئی تھی۔ پتہ کرنا تھا نا میری جان، اب تم ان کی پابند نہیں ہو، ورنہ وہ تمہارے ساتھ زبردستی کر سکتی ہیں، اور تم اپنا سوچو، وہاں کی نسبت یہاں خود کو بہتر محسوس کر رہی ہو کہ نہیں؟ وہ بمشکل خود پر قابو پا کر دھیرج سے بول رہی تھی، ورنہ بیگم افندی کے بارے میں وہ آرام سے بات کر ہی نہیں سکتی تھی۔ تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن ابھی میں کچھ نہیں سوچ سکتی۔ فائقہ نے اعتراف کے ساتھ معذوری ظاہر کی تو اس کی حالت کے پیش نظر بات بدل گئی تھی۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ، کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں یہی لے آتی ہوں، ہم دونوں کھا لیں گے، باقی سب تو پتہ نہیں کب کھائیں گے۔ وہ کہتے کمرے سے نکل آئی تھی، اور پہلے یہ جاننے کے لیے کہ ڈاکٹر عفان موجود ہیں یا جا چکے ہیں، اس نے برآمدے میں رک کر ابو کے کمرے سے آتی آوازیں سنی اور تب کر کچن میں گئی تھی، پھر جلدی سے کھانا نکال کر واپس کمرے میں گئی اور اپنے آپ بولنے لگی، جب میں عفان سے کوئی واسطہ تعلق رکھنا نہیں چاہتی تو امی ابو کس حساب سے ان کی خاطر مدارت کرتے ہیں، اسی لیے وہ دھڑلے سے مجھے راستے میں روک لیتے ہیں۔ اگر امی ابو اپنا رویہ تبدیل کر لیں تو ان کی جرأت نہ ہو۔ کیا کریں امی، بیچارے ابو مجبور ہیں۔ فائقہ نے کہا تو تڑک کر بولی، کوئی مجبوری نہیں، ابھی فیصلہ سنا کر بات ختم کریں، میرے لیے کوئی کمی تھوڑی ہے۔ فائقہ نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ قدرے توقف سے وہ اس کی آواز دبا کر کہنے لگی، سنو، تم امی کو سمجھاؤ نا کہ میں ایک شادی شدہ مرد کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ اگر وہ سمجھ رہی ہیں تو عفان سے طلاق لے کر میں کہیں کی نہیں رہوں گی، یہ تو غلط ہے۔ میری عمر کوئی اتنی زیادہ نہیں، آج سے 10 سال بعد بھی ایسے ہی ینگ سمارٹ نظر آؤں گی، اور شادی کا کیا ہے، پھر ہو جائے گی۔ فائقہ اگر اپنے ساتھ ہونے والے سانحے کے زیر اثر نہ ہوتی تو اس وقت اسے بے نقص سناتی، جبکہ اب گنگ ہو کر رہ گئی تھی، البتہ نظروں میں تعصب کے ساتھ ملامت بھی تھی، جسے دیکھ کر وہ یک لحظہ کو ٹھٹکی، پھر سر جھٹک کر دھڑلے سے بولی، رہنے دو، میں خود بات کر لوں گی۔ شام اتر رہی تھی جب افندی ہاؤس کے ڈرائیو وے پر گاڑی سے اتری تو اس کے قدموں میں انتہا درجے کی شائستگی در آئی تھی، فقط 4 سیڑھیوں اور پھر گلاس ڈور سے اندر آ کر قدم گویا صدیوں کی مسافت تھی۔ ماما، وہ بیگم افندی کے پیروں کے پاس گھٹنے ٹیک کر ان کے 2 زانوں سے رکھ کر بولی، میں تھک گئی ہوں۔ ابھی سے؟ بیگم افندی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، ابھی تو تمہیں بہت چلنا ہے، تھکو گی تو اتنا لمبا سفر کیسے طے کرو گی؟ آپ نے کیسے طے کیا؟ وہ ان کے زانوں سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی تھی۔ دیکھ لو، تمہارے سامنے ہوں، اور میرا سفر تو تم سے زیادہ کٹھن تھا، لیکن میں بالکل اکیلی تھی، سر پر ہاتھ رکھنے والے ماں باپ بھی نہ تھے، نہ ساس سسر اور زمانہ دشمن، تمہارا تو کوئی دشمن نہیں، اور ماں بہن بھائی سب تمہارے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا تو بے اختیار بولی، آپ بھی تو ہیں ماما۔ نہیں، میرا تمہارے ساتھ تھوڑے دنوں کا رہ کیا ہے،
بچے کی پیدائش تک۔ اس کے بعد تم بھول جاؤ کہ کبھی تمہارا افندی ہاؤس سے گزر بھی ہوا تھا۔ بیگم افندی نے بہت پیار سے اسے زلزلوں کی زد میں دھکیل دیا تھا۔ اس کے بعد بھی خاموش نہ ہوئی، ایسے ہی نرمی سے بولی، پہلے طے پایا تھا نا ہمارے درمیان، تمہیں اپنے ماں باپ کی زندگی بچانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا اور مجھے اپنی زندگی کے لیے شہری کا بچہ جس کی ہر ادا سے مجھے شہری نظر آئے گا۔ تم نے جو چاہا تمہیں مل گیا اور میں نے جو چاہا وہ مجھے ملنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے راستے الگ ہو جائیں گے۔ یہی طے ہوا تھا ہمارے درمیان کہ بچہ میرا ہوگا، صرف میرا، اور میں تمہیں مزید اتنا کہہ دوں گی کہ تم… نہیں ماما، اس نے تڑپ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ آپ نے پہلے دیا ہے وہ بھی واپس لے لیں، بس مجھ سے تعلق نہ توڑیں۔ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کے ساتھ۔ نہیں، ایسا سوچنا بھی مت۔ جو کچھ پہلے سے طے ہے وہی ہوگا۔ بیگم افندی نے آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں سے نکال لیے تھے۔ جانے کیوں وہ اتنی نرمی کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ تم نے اگر اپنے ماں باپ کو نہیں بتایا تو اب بتا دو، کیونکہ میں کوئی بدمزگی نہیں چاہتی۔ تم یہاں سے جا کر ان کے سامنے رو دھو اور ہر دوسرے دن میرے پاس بھاگے آئیں کہ تمہیں بچے سے ملنے دیا جائے۔ نہیں، یہ سب نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے جس طرح آہستہ سے اپنے ہاتھ چھڑائے، اسی طرح اپنے زانوں سے اس کے ہاتھ ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ بھی ان کے ساتھ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اس میں اتنی سکت نہ تھی۔ بہرحال تم انہیں حقیقت بتاؤ یا جو تمہارا دل چاہے، یہ میرا مسئلہ نہیں، بس جو کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ زیادہ دن نہیں ہے۔ اور ہاں، جب میں تمہیں بیاہ کر لائی تھی تو تمہارے ساتھ صرف اور صرف تمہارے ماں باپ کی دعائیں تھیں اور کچھ بھی نہیں، لیکن میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجوں گی۔ جو کچھ تمہیں شہری نے دیا ہے اس کے علاوہ بھی جو چاہے یہاں سے لے جا سکتی ہو، میں تمہیں نہیں روکوں گی، بس انہی دنوں میں اپنی پیکنگ کر رکھو۔ وہ بڑی سنگ دلی سے فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ رونے گڑگڑانے کے لیے بھی تو کچھ توانائی چاہیے، اور اس میں تو وہ بھی نہیں تھی۔ کارپیٹ پر دو زانوں بیٹھی، وہ جو بازو انہوں نے اپنے زانوں سے ہٹائے تھے وہ صوفے پر بے جان پڑے تھے۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے تھے، بس سماعتوں پر اس کی تقدیر کے فیصلے ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ میں تمہاری ڈلیوری تک یہاں ہوں، پھر میں بچے کو لے کر کچھ عرصے کے لیے لندن چلی جاؤں گی اور وہ میرے پاس، اور یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ تمہیں نئے سرے سے زندگی شروع کرنے میں آسانی ہوگی۔ بہرحال ابھی جتنے دن تم یہاں ہو آرام کرو، اس کے بعد… انہوں نے بات پر روشنی نہیں ڈالی، شاید اس لیے کہ انہیں کوئی غرض نہیں تھی، اور اس کی طرف دیکھے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو اس کی آنکھوں میں پڑے آنسو آپ ہی آپ چھلک گئے تھے۔ سامنے ان کے کمرے کا دروازہ بند دیکھ کر جہاں دل کو دھچکا لگا تھا، وہاں اس دروازے سے اپنا آپ یاد آیا تھا۔ شیری، ماما سچ کہہ رہی ہیں، لیکن اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، یقین کرو شیری۔ وہ پیشانی صوفے پر ٹکا کر کتنی دیر سے جگتی رہی، لیکن کوئی اسے تسلی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ آخر وہ خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ایک ایک چیز کو حسرت سے دیکھنے لگی۔ جو کچھ تمہیں شیری نے دیا، اس کے علاوہ بھی جو چاہے یہاں سے لے جا سکتی ہو۔ بیگم افندی کی فراخ دلی پر وہ تڑپ گئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر یہاں آئی تھی اور اپنی دعاؤں کا حاصل صرف اپنا بچہ لے کر ہی جاؤں گی۔ اور شیری نے جتنا کچھ مجھے دیا ہے ان میں سے تو انمول کی محبتیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی، اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے سوچنے میں عزم نہیں عاجزی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بیگم افندی کے مقابل کھڑی نہیں ہو سکتی، جو اسے معاہدہ یاد دلا کر خود آرام سے جا سوئی تھی، کیونکہ سب کچھ ان کی مرضی سے ہونا تھا اور ہو بھی گیا تھا۔ اے اللہ، تو بھی ان کے ساتھ ہے، ہم غریبوں کو ہمارے حال پر کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ کیا ضروری تھا کہ میں ماں بنتی؟ کم از کم اس معاملے میں ہی ماما کو مایوس کر دیتا تو مجھے یہاں سے جانے میں اتنا دکھ نہ ہوتا۔ شیری بھی نہیں ہے اور بچہ میں بھی انہیں دے دوں تو پھر میں کیا کروں گی، کیسے جیوں گی؟ وہ دکھ سے شکوہ کر رہی تھی، پھر گڑگڑانے لگی۔ اے اللہ، کوئی معجزہ ہی کر دے، ماں کے دل میں رحم ڈال دے، وہ مجھ سے میرا بچہ نہ چھینے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ اپنے بچے کے لیے لڑ سکوں یا اسے لے کر کہیں دور چلی جاؤں۔ کہیں دور؟ اس نے سوچا کہ اس کی ذہنی روح بہک گئی تھی۔ ماما کو معاف کر دو اور پھر یہاں سے دور چلی جاؤ، بڑی ماما کی طرح۔ شیری، اس کے سینے میں سانس رک گئی تھی۔ میں کہاں جاؤں؟ مجھے کوئی راستہ نہیں سجائی دے رہا۔ دعا کرو اتنی مہلت مل جائے کہ میں اپنے بہن بھائی کی تلاش کر سکوں۔ وہ شاید اب اسے راستہ سجا رہا تھا۔ اسفندیار، اس کے نام کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے گال پر چلا گیا جہاں بیگم افندی کی انگلیوں کے نشان تھے۔ اوف ماما، مجھے تو زندہ جلا دیں گی۔
اس نے جھجری لے لی، تکیے میں منہ چھپا لیا، لیکن ذہن کو ایک نئی سوچ مل گئی تھی جسے وہ کسی طرح نہیں جھٹک سکی۔ البتہ کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل تھا، بس الجھتی چلی گئی۔ اگلے دن سے وہ بڑی شدت سے اسفندیار کے فون کا انتظار کرنے لگی، جبکہ اس کا کوئی دن اور وقت مقرر نہیں تھا اور اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس مقصد سے فون کرتے تھے۔ پھر بھی وہ بڑی شدت سے منتظر تھی اور اس کے ساتھ وہ مسلسل یہاں سے دور جانے کا سوچ رہی تھی، جہاں بیگم افندی کی رسائی ممکن نہ ہو سکے، کیونکہ وہ کسی طرح بھی اپنی وجہ سے دستبردار ہونے پر خود کو تیار نہیں کر سکی تھی۔ خواہ اس کے لیے ساری دنیا ہی چھوڑنی پڑے، وہ تیار ہو گئی تھی۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اسفندیار اس سلسلے میں ضرور اس کی مدد کریں گے، اسی لیے ان کے فون کا انتظار تھا اور دعا بھی کر رہی تھی کہ دن میں کسی وقت جب بیگم افندی گھر پر نہ ہوں تب ان کا فون آ جائے تاکہ وہ سہولت سے بات کر سکے۔ اس وقت بیگم افندی آفس جانے سے پہلے روزانہ کی طرح اسے کھانے اور دوائیں وقت پر لینے کی تاکید کرتے اس کی دماغی محسوس کر کے پوچھنے لگی، کیا بات ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ جی، اس نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر فوراً سر جھکا لیا کیونکہ ان کی تیز نظروں سے ڈرتی تھی کہ کہیں اس کی سوچ تک نہ پہنچ جائیں۔ نہیں، تم ٹھیک نہیں لگ رہی، ایسا کرو آج چیک اپ کے لیے چلی جاؤ، انہوں نے کہا تو وہ جذباتی ہو کر بولی، میں ٹھیک ہوں ماما، اصل میں رات دیر تک جاگتی رہی ہوں اس لیے کچھ سستی ہو رہی ہے۔ اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ انہوں نے یوں ہی پوچھا اور وہ اندر تک سہم گئی تھی۔ نہیں، اور تو کوئی بات نہیں۔ اچھا پھر تم آرام کرو، اور ہاں ڈرائیور یہی ہوگا، کسی بھی وقت طبیعت خراب ہو جائے تو مجھے فون کر کے اس کے ساتھ ہسپتال چلی جانا، میں وہیں پہنچ جاؤں گی۔ بچے کا سامان تو سب تیار ہے نا؟ جی۔ اور تم نے ابھی تک اپنا سامان پیک نہیں کیا؟ انہوں نے ٹوکا تو وہ فوراً بولی، آج کر لوں گی۔ نہیں، آج تم آرام کرو، وہ کہہ کر چلی گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا، پھر اٹھ کر پہلے ڈریسنگ روم میں بیگ اٹھایا۔ اس کے بعد سوچ سوچ کر اپنی چیزیں اکٹھی کرتے ہوئے اسے لگا کہ جیسے وہ کہیں بھی جائے لوٹ کر یہیں آئے گی کہ اس گھر پر بے شک اس کا حق نہ صحیح لیکن اس کا بچہ حقدار ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ یہاں اکثر نہیں تو کبھی کبھار ضرور آئے گی، جیسے اس نے کہا۔ شہری کی یاد کو دل کے کسی کونے میں بند رکھنا اور کبھی کبھار ہی وہاں جھانکنا، اور اگر زندگی میں کوئی اچھا ساتھی مل جائے تو پھر کبھی کبھار بھی نہیں۔ شہری، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اسے بیگم افندی نے اپنا سامان پیک کرنے کو کہا تھا اور اس کا سامان ایک بیگ میں ہی سما گیا تھا، لیکن اس نے بیگم افندی پر ظاہر نہیں کیا۔ اس کے برعکس جب وہ آتی تو انہیں دکھانے کو سوٹ کیس میں چیزیں اور کپڑے وغیرہ بھرنے کھڑی ہو جاتی، جبکہ بچے کا تیار شدہ بیگ سامنے ہی رکھا تھا۔ گو کہ وہ جانتی تھی کہ بیگم افندی کو دھوکہ دینا آسان نہیں، لیکن وہ آر یا پار سوچ چکی تھی اور اب یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح اسفندیار سے رابطہ ہو جائے۔ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گے، اس لیے اس کا سارا دھیان فون کی طرف رہتا۔ اس وقت بیل ہوئی تو اس نے فوراً ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم آپی، دوسری طرف سونی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ اس نے مایوسی سے جواب دے کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، امی سے بات کریں؟ سونی نے کہا، پھر امی کی آواز آئی، فائقہ کیسی ہو، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ٹھیک ہوں امی، آپ میری فکر نہ کیا کریں، وہ کچھ عاجز آ کر بولی تھی۔ کیسے نہ کروں، سارا وقت دھیان تمہاری طرف رہتا ہے، تم فون کر ہی لیا کرو۔ کیا کرتی ہو سارا دن؟ امی نے ٹوکا تو گہری سانس کھینچ کر بولی، کچھ نہیں کرتی۔ اچھی بات ہے، لیکن کچھ چلا پھرا بھی کرو، یہی مہینہ ہے نا، کون سی تاریخ ہے؟ ڈاکٹر نے کون سی تاریخ بتائی ہے ڈاکٹر نے؟ امی نے پوچھا تو وہ کچھ جھجک کر بولی، ابھی 20 دن ہیں۔ اچھا، تمہاری ساس کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں۔ سونی کہاں گئی؟ اس نے بیگم افندی کے ذکر سے کترا کر پوچھا۔ کڑی ہے، لو بات کرو۔ جی آپی، سونی کی آواز آئی تو وہ کچھ سوچ کر کہنے لگی، سنو، تم اب بڑی ہو گئی ہو، امی ابو کا خیال رکھ سکتی ہو، رابعہ سے تو امید نہیں ہے، لیکن تمہیں تو خیال رکھنا ہے نا۔ آپی میں کیا کروں، امی کبھی آپ کے لیے پریشان ہو جاتی ہیں، کبھی باجی کی فکر، آپ کو تو پتہ ہے باجی نے ماڈلنگ شروع کر دی ہے۔ سونی نے بتایا تو وہ چھل کر بولی، ہیں کب؟ اس دن تو اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی، ابھی 2 دن ہوئے ہیں بتا رہی تھیں، اب وہ شوٹنگ پر جاتی ہیں اور انہوں نے امی ابو کو نہیں بتایا، لیکن آپی جب ٹی وی پر ایڈ چلے گا تب تو سب کو پتہ چل جائے گا نا، عرفان بھائی کو بھی۔ سونی بہت خائف ہو کر بول رہی تھی۔ ظاہر ہے، خیر تم اس کے لیے پریشان مت ہو، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، تم بس امی ابو کا خیال رکھو، اس نے کہا تو سونی پوچھنے لگی، آپ کب آئیں گی؟ دیکھو کب آنا ہوتا ہے اور پتہ نہیں۔ وہ اپنے خیال میں جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ فوراً احساس ہونے پر خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا، پھر ادھر ادھر یوں دیکھنے لگی جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرے، اور کرنے کو تو اب کچھ نہیں تھا، بس انتظار تھا
وہ بھی اب مایوسی میں بدل رہا تھا۔ کیا کروں؟ اگر اسفندیار سے رابطہ نہ ہوا تو پھر میں کہاں جاؤں گی؟ وہ کتنی دیر اس نہج پر سوچتی رہی، پھر وہی خود کو تسلی دینے والی بات، اللہ مالک ہے، کہیں تو ٹھکانہ مل جائے گا، اور اے اللہ مجھ سے میرا بچہ نہ چھیننا، میں شری کے ساتھ تو نہیں مری لیکن بچے کے بغیر مر جاؤں گی۔ اگر ماما اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو میں خود اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ مان فون کی بیل پر وہ یوں چونکی کہ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پہلے خود کو سنبھالا، پھر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اسفندیار کتنے ناراض سہی پہلے سلام ضرور کرتے تھے، اور وہ ان کی آواز سنتے ہی بے قابو ہو گئی۔ اسفندیار، آپ اسفندیار ہیں نا؟ میں بڑی شدت سے آپ کا نہیں، آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں؟ ادھر خاصا رکھا پن تھا اور جارحانہ انداز تھا، جس سے اس کا سارا جوش پل میں رخصت ہو گیا، اور تڑپٹا کر بولی، وہ شری، ہاں شری نے کہا کہ میں آپ سے آپ کا پتہ معلوم کر لوں، پھر وہ خود آپ کو یہاں لے آئے گا۔ لیکن اب شری تو ہے نہیں، انہوں نے کہا تو وہ فوراً بولی، میں آ جاؤں گی۔ تم مجھے لینے آؤ گی؟ کیا اوقات ہے تمہاری؟ ملازمہ سے مالکن بن کر سمجھتی ہو دوسری بیگم آفندی بن جاؤ گی؟ ہرگز نہیں۔ اسفندیار نے اس بری طرح اسے جھاڑا کہ وہ چکرا گئی تھی۔